मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। हमारे साथ इस वक्त जो सहाफ़ी हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, वन ऑफ द लीडिंग एंड सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ही इज कॉलमिस्ट, राइटर, सीनियर एनालिस्ट। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि ये जमीन का मामला है, ये इक्तदार का मामला है, ये जो भी मामला है, इसमें जो मासूम लोग हैं, कहीं पर पूरी दुनिया में ऐसा कोई मामला होता है तो मासूम लोग और बच्चे जब मरते हैं तो दिल बहुत रोता है। अब आज आप जानते हैं कि एक इजलास हो रहा है इस्लामिक काउंसिल का, जिसमें सऊदी अरेबिया उसको लीड कर रहा है और तमाम इस्लामी ममालिक जो इसमें शामिल हो रहे हैं। आप इस मामले पर किस तरह से इस बात को शुरू करना चाहेंगे? उस इजलास के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप समझते हैं कि जो मसला इतने सालों से हल नहीं हो सका वो अब इस इजलास में हल हो जाएगा? जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है इस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि हिपोक्रेटिक रूलर्स हैं। अगर ये रूलर्स जो है वो किसी प्रिंसिपल पे होते तो शायद फ़लस्तीन का मसला अब तक हल हो चुका होता। हाँ, एक ज़माना था 70s में क़यादत होती थी, जो फ़लस्तीनी उस वक्त रेजिस्टेंस पावर होती थी वो सेकुलर इन नेचर होती थी, चाहे वो जॉर्ज हबाश की हो या यासिर अराफात की हो। PLO दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ होते थे, लेकिन PLO के प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक ही तरीके से लड़ाई लड़ी। फिर उस ज़माने की जो 70s की जो इस्लामिक या अरब कंट्रीज़ की जो लीडरशिप थी वो साम्राज्य को चैलेंज करती थी, चाहे उसमें अल्जीरिया के हवारी बोमदियन हों, सऊदी अरब के शाह फैसल हों, लीबिया के कर्नल कदाफ़ी हों, शाम के हाफिज़ उल असद हों, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों। वो एक बड़ी पावरफुल लीडरशिप होती थी और वो के मसला उस वक्त भी हल नहीं हुआ, लेकिन लोगों को एक होप, एक रे ऑफ होप ज़रूर थी और कम से कम वो आवाज़ें बड़ी जानदार हुआ करती थी। जिस तरह 74 की इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक तमाम तर अमेरिका के मुखालफत के बावजूद फिर जो पैलेस्टीनियन की रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा वो सोवियत यूनियन के टूटने से हुआ, क्योंकि सोवियत यूनियन एक पावरफुल ब्लॉक होता था, एक पावरफुल पावर होती थी जो इस तरह की रेजिस्टेंस मूवमेंट को दुनिया भर में सपोर्ट करते थे। और अगर हम देखें इन द लास्ट 20 ईयर्स, हमने देखा ख़ास तौर पे 9/11 के बाद वो सारी कंट्रीज़ टारगेट हुई जहां से फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ें उठती थी, जहां से उनको अमली तौर पे जो है वो सपोर्ट किया जाता था, चाहे वो लीबिया हो या सीरिया हो या उस बैरूत, आप लबनान उठा लें, हिजबुल्लाह हो। अब फ़लस्तीन में ज़ाहिर है इस वक्त हमास मेन फोर्स है, लेकिन इससे पहले PLO होती थी और PLO ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो वो रेजिस्टेंस पावर्स होती थी जो पैलेस्टीनियन के पुश्त पर खड़ी होती थी, उनको अमली सपोर्ट देती थी, वो पावर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई या उनको ख़त्म कर दिया गया और उस पर पूरी अरब दुनिया जो है वो खामोश रही। अब जो पावर्स हैं, अब जो रूलर्स हैं, हाँ तैयब अर्दगान को एक तरफ हटा लें, आप ईरान को एक तरफ हटा लें, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमें नज़र आता है वो ऐसे रूलर्स हैं कि जो इज़राइल से ताल्लुकात इस्तेवार करने के भी ख्वाह हैं और फ़लस्तीनियों को बहुत ज़्यादा स्पेस देने के भी मुखालिफ हैं। वहाँ हमने देखा एक तरफ आप ईरान और सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट हमें जन्म लेता नज़र आता है, कभी हॉट कभी कोल्ड। तो दूसरी तरफ आप देखें कि UAE ने इज़राइल को रिकग्नाइज़ कर लिया, कतर से उसके ताल्लुकात बेहतर हो गए। तो अब पैलेस्टीनियन का डायलेमा ये है कि वो किसकी तरफ देखें। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कोई ऐसी क़ुव्वत पीछे नज़र नहीं आती, सिर्फ लिप सर्विस ज़रूर नज़र आती है। अभी भी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही एक बहुत पावरफुल सा रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हम जो है वो
امریکن پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے ایک بڑی اکنامک پاور بن کے دکھائیں گے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے. اس چیز کا امکان نہیں ہے. ہاں جب اس کو ایک کانفلکٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, یعنی جہاں ٹارگٹ ہو, جہاں جوابی فائرنگ نہیں ہو رہی ہو, تو وہاں پھر اس کو کانفلکٹ کہنا ہی میرا خیال ہے آپ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کلیشز بٹوین اسرائیلی فورسز اینڈ حماس, اور ویری انکالڈ فار ان دا ہولی منتھ آف رمضان. یہ میرا خیال ہے اس پہ اگر یہ آج کی کانفرنس میں کوئی انہوں نے کوئی سخت لائے عمل نہیں بنایا, تو وہ جو مایوسی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے وہ کہیں خدشہ یہ کہ کہیں میسو ڈیمورلائزیشن کی طرف نہیں لے جائے. پیلسٹینین بہت ریزسٹنس والی قوم ہے, انہوں نے بڑا ریزسٹ کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اگر اب بھی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ابھی میں الجزیرہ کے اوپر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, تو وہ بچہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ اس کی طاقت کیا ہے, اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ نہیں میں گھر کیسے بیٹھ سکتا ہوں, اگر میں گھر بیٹھ گیا تو فلسطین آزاد کیسے ہوگا, اگر میں جو ہے دوسروں کی طرح اپنے والدین کو گھر میں محفوظ کر لوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ آگے چل کے میں بھی محفوظ نہیں رہ سکوں گا, لیکن اگر شاید باہر میں نکلا اور میں نے چند پتھر مارے تو کم سے کم یہ امید ضرور رہے گی کہ شاید کسی نہ کسی دن مجھے آزادی ملے. اب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے سالہ سال سے گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے فلسطینیوں کو اس سے زیادہ طاقت سے زیادہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور مختلف انداز میں لڑتے دیکھا ہے. آخر اتنی بڑی یعنی پریکٹیکلی ایک سپر پاور کی جو بی ٹیم ہے وہ اس کے سے مقابلہ کر رہے ہیں, ایک نیکڈ فورس سے مقابلہ کر رہے ہیں, ایک ڈس آرم جنریشن, اور میرا خیال ہے کہ اسے شاید امید بھی اب نہیں رہی کہ عرب جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے. تو یہ اسٹل اے لانگ اسٹرگل, لیکن میرا خیال ہے ان کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ قابل تحسین ہے. درست. وزیر صاحب آپ نے جو بات کی اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپنی جگہ پر رکھ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. مثلاً فرض کیجئے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جو حماس ہے اس کی طرف سے 1500 راکٹ چلائے گئے ہیں اسرائیل. اب جو جیوگرافیکل وہاں پہ سچویشن ہے جو وہاں کی, وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ان کا کیونکہ جو غزہ ہے وہ کہیں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسی آپ کہہ لیجئے جگہ پر ایک ایسی ان کی پلیس ہے کہ ان کی جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے جو ہتھیار ہیں وہ کسی بھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. جو پیلسٹین ہے وہ جب پھینکتا ہے تو وہ ان کی آبادی تک نہیں پہنچتے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ حماس نے بھی پہلے جو چلایا گیا ہے وہ حماس کی طرف سے اور 1500 راکٹ پھینکے گئے ہیں. تو اگر ان کے پاس بھی یہ ایکسس ہوتی کہ وہاں پر آبادی پہ جا کے گرتے اور وہ وہاں پر ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی کہ وہ فضا میں ہی جو ہے وہ انٹرسپٹ کر لیں اس کو اور گرا دیں, تو وہاں پہ بھی بچے مرتے. تو کہنے کا میرا صرف مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جو بیٹل ہے, یہ اگر ہم صرف مذہب کو اور اس چیز کو بیچ سے نکال دیں, ٹھیک ہے کہ بیلنس نہیں ہے, لیکن ہتھیار وہاں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اور جو حماس ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس کے لوگ ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگوں کو بچا کر صرف جو ہے وہ کسی اور جگہ. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کوئی بھی لڑائی میں ڈٹرمنٹ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایگریسر کون ہے, اور فرسٹ اسٹرائک والی جو بات ہوتی ہے ایگریسر کون ہے, ایسی کیا بات ہوئی کہ جس کی بنا پہ وہ اٹیک کیا گیا. اور حماس ظاہر ہے فلسطینیوں کی ایک نمائندہ تنظیم بھی ہے, حکومت بھی ان کی ہے, تو گورنمنٹ حماس نے ریئیکٹ کیا ہے, حماس نے ایکٹ نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے کہ جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اور راکٹ فائر کرتے ہیں تو دوسری جگہ بھی ظاہر آبادی میں جا کے جب راکٹس گرتے ہیں تو اس میں کیجویلٹیز میں خواتین بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو طے کرنا کہ
एग्रेशन क्यों हो रहा है, इशू क्या है, इशू क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, इशू क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया जाता, कोई मेरे घर पर मेरी ज़मीन पर कब्ज़े काबिज़ क्यों है। अब ये एक लंबी बहस है जिसमें हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर रीसेंट वो देखें कि जी रीसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट बना उस पर हमें बहुत ही क्लियरली इजराइल नज़र आता है, और वो इजराइल जो है वो फ़लस्तीनियों से बहुत कई गुना, बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड को एक तरफ रखें, इजराइल की माइटी पावर को एक तरफ रखें, और एक माइटी सुपर पावर की इजराइल की पश्तनाई एक तरफ रखें। तो उसके मुकाबले में मैं तो अपने अपने सेल्फ डिफेंस में जो है वो चीज़ कर रहा हूँ, जो कि ग्राउंड पे चीज़ें हमें नज़र आती हैं। हम जर्नलिस्टों की तो शायद पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एक्सेस तो इन एरियाज़ में है ही नहीं, लेकिन इवन अदरवाइज भी मुझे एग्जैक्ट पिक्चर नहीं पता कि उस अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। मुझे तो खैर इस साइड भी स्टोरी नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए जर्नलिस्ट, सो आई कांट एग्जैक्टली से अबाउट द लॉसेस। ओके, उसमें पहली मर्तबा ये देखा कि इसराइल की तरफ से एक ऐसी इमारत पे जो है वो हमला किया गया जो कि मीडिया टावर था और जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के ऑफिसेस थे। अच्छा, आम तौर पर जब इस तरह की कोई बैटल्स, कोई जंगें चल रही होती हैं या कोई भी ऐसी लड़ाई चल रही होती है तो उसमें ख्याल रखा जाता है कि जो मीडिया के लोग हैं जो कवर करने के लिए मौजूद हैं तो उनको नुकसान ना पहुंचे। आपको क्या लगता है कि अगर ये किया गया है, ऐसा किया गया है, तो ये करके क्या बताया गया है? कोई इसकी खास वजह आप नजर आ रही है? जी, मेरा ख्याल है मीडिया पावर और इस आज की ग्लोबल वर्ल्ड में मीडिया के ज़रिए जंगें लड़ी जा रही हैं, तो इसलिए मीडिया का टारगेट होना इट्स बट नेचुरल। अगर आपको याद हो कि इराक़ में भी एक होटल को टारगेट किया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट थे और उसमें कई जर्नलिस्ट मारे गए थे उसके अंदर। और उन्हीं दिनों में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री ने जो है वो उस वक्त एक्सपोज किया था कि जो सद्दाम हुसैन का सारा ड्रामा स्टेज किया गया था, उसमें बाकायदा उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया था कि किस तरीके से जो सद्दाम हुसैन के पोर्ट्रेट गिराते हुए दिखाया गया था। इट वाज ऑल स्टेज्ड, इट वाज ऑल मैनेज्ड, और उसने पूरा बताया कि किस तरह मैनेज करके ये शो किया जाता था कि जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी और वो अमेरिकन फोर्सेस कुछ थे। और वो उस जर्नलिस्ट ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो एम्बेडेड जर्नलिस्ट था, और उसने ये भी बताया था कि कुछ जर्नलिस्टों ने जब इस पर क्वेश्चन किया तो उनको अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया गया। तो यहाँ भी यही लगता है कि जो इंटरनेशनल इस वक्त मीडिया कवरेज है, चाहे वो सोशल मीडिया उठा लें, टेलीविज़न उठा लें, उसमें जो विजुअल्स बाय एंड लार्ज दिखाए जा रहे हैं वो जाहिर है वो जो फ़लस्तीनियों को टारगेट किया जा रहा है, फ़लस्तीनी बच्चे जो मारे जा रहे हैं उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और वो जाहिर है इजराइल ने इसी वजह से, और दो वजह आती हैं। एक तो ये कि मीडिया डर और खौफ से वहाँ से निकल जाए, और या ये कि इतना केयरफुल हो जाए कि वो सही मानों में उस पिक्चर को दुनिया को दिखा नहीं सके, उस ब्रूटैलिटी को दुनिया को दिखा नहीं सके। तो वेरी नेचुरल कि अब जो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जंगें हैं, उसमें मीडिया बड़ा प्राइम टारगेट होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो है उनको फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनको विजुअल्स मिल जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाती हैं, उनको स्टोरी का बिल्कुल ऐसा लगता है और इस तरीके से स्टोरी सामने होती है कि जैसे वो मौजूद हैं उस जगह पे। दैट इज़ वाई मीडिया इज़ द प्राइम टारगेट इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, ऑलराइट। साहब, अगर हम इस पे बात करें, हम जब अरब्स की तरफ देख रहे हैं, मतलब मुझे तो ये एक जोक लग रहा है। मैं अगर हम थोड़ी सी तफसील में चले जाएं इसकी, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि 2020 में मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस हवाले से एक बयान ये आया था कि जो इसराइल जिस तरह की वो चाहता है सेटलमेंट इस मसले की, तो उसको चाहिए पैलेस्टीन को कि वो ये तस्लीम कर ले वरना खामोश बैठे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया तो ये चाह रहा है कि उसके अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, जिस तरह जो बाइडेन के उससे ठीक नहीं थे, तो अब तो ये कोशिशें हो रही हैं इस सूरत हाल में। और फिर हमने यूएई को हम जानते हैं कि जिन्होंने जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर लिए सऊदी अरेबिया पे, हो सकता है कुछ दिनों में जो है कुछ अरसे में कायम कर ले। ऐसी सूरत हाल में
اور پھر پاکستان کہ ہم ہر چیز کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں یہ کنٹریز اور پاکستان ایک ایسے مسئلے کو کہ جو یا یہ صرف وہ کہتے ہیں کہ آپ وربلی آپ نے بولنا ہوتا ہے, صرف کھڑے ہونا ہوتا ہے, شو کروانا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم حل کروائیں گے. دیکھیں نا, ہم تو ہر چیز کو لے لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ملا پھر کیا حال کرتے ہیں پاکستان کا. تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ لوگ حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے, حل تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کروا سکتا, لیکن ان کے اپنے ظاہر فیئر بھی ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ایسکلیٹ نہ کریں. اگر وہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ آپ نے دہشت گردوں کو کرش کرنے کے لیے آپ نے ایک پورے ملک کو تباہ کر دیا. افغانستان کو آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک فیک نیوز جنریٹ عراق کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عراق کا اسپل اوور تھا وہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. میں جب 2010 میں امریکہ میں تھا تو میں نے وہاں کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بریفنگ میں شرکت کی تھی, اور اس میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جو ان کے لیے ظاہر آئی واز اے اسٹرینجر, میں بالکل ایک اجنبی تھا. میں اس وقت پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا ہوا تھا, تو میں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی, مجھے تجسس تھا کہ میں ذرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ اٹینڈ کروں, تو میں اپنے دوست کے جو امریکن میں جرنلسٹ تھے, غالباً انور اقبال صاحب تھے یا مسعود حیدر صاحب تھے, ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا. تو جب سب نے کوشچن کر لیے تو پھر میں نے ان سے اپنا ہاتھ بلند کیا, تو ظاہر میں نے اپنے آپ کو جو ہے تعارف بھی کرایا. تو میں نے کہا میرا تو بہت شاید اس بریفنگ سے آؤٹ آف کانٹیکس آپ کو یہ سوال لگے, لیکن میرا بہت ہی جو ہے وہ سمپل سا کوشچن ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ خربوں روپے خرچ کر دیے دنیا میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا دنیا میں دہشت گردی 9/11 کے بعد کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ انتہا پسندی دنیا میں کم ہوئی ہے کہ یہ بڑھی ہے؟ اور اگر بڑھی ہے تو اس کی وجوہات کو کبھی جاننے کی کوشش کی گئی؟ آپ نے 9/11 کا واقعہ بہت ہی قابل مذمت واقعہ تھا. 9/11 کے واقعے میں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے, 3-3.5 ہزار لوگ مارے گئے تھے, جن کا کوئی بھی اس طرح کی کانفلکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے کئی لاکھ لوگ مار دیے. آپ نے دنیا کے کئی ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کی. آپ عراق اٹھا کے دیکھ لیں. آج تک دنیا نے امریکہ سے یہ سوال کیا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن اگر ایک فیک چیز تھی تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ یعنی اس کے نتیجے میں آپ نے ایک ملک کو, وہاں کی حکومت اچھی تھی, بری تھی, ظالم حکومت تھی, جابر حکومت تھی, لیکن کیا آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیں؟ وہ ان کے اپنے لوگوں کا ایشو تھا, وہ ان کے اپنے لوگوں کا مسئلہ تھا. وہ اس کو رکھتے, اس کو ہٹاتے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عراق پہ حملے کا نتیجہ امریکہ کے خلاف نفرت دنیا میں اور بڑھ گئی. القاعدہ اٹھا لیں, اسامہ بن لادن اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ اسامہ بن لادن کیسے بنا؟ اس وقت کی افغان وار کے جس کے سب سے زیادہ جو ہمیں اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی پاکستان کو, اس وقت ان کو وائٹ ہاؤس بلا کے جو ہے وہ شاباشی دی جاتی تھی. یہ وہی لوگ تھے جو اس کے 10 سال بعد دنیا کے صف اول کے دہشت گرد قرار پائے. تو اگر اس 20-25 سال کا جائزہ لیا جائے تو صرف ایک ملک دنیا میں دہشت گرد جس کو کہا جا سکتا ہے وہ امریکہ ہے, اور بہت منطقی انداز میں, کسی جذباتی انداز میں نہیں. کہ ایک ملک جس نے کم سے کم 3 ملکوں کو تباہ کیا, عراق, افغانستان, شام, اس کو کبھی دنیا میں کسی نے
جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا. کسی نے دنیا میں اس چیز کو ختم کرنے کی. آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے؟ آپ جی بالکل، جی 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 بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں وزیر صاحب. جی یہ جو اب کیا ہوا، اس کا فال آؤٹ کیا ہوا. یعنی جب پاکستان کی طرف میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کا سب سے بڑا، پاکستان کی پالیسیز کا جو فیلئر ہے، یہ فیلئر پہلی افغان جنگ سے شروع ہوا. اور میں نے ایک مرتبہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ سے انٹرویو کیا تھا، تو ان کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھا کہ یہ دونوں افغان جنگ میں ہمارا حصہ لینا ہماری بڑی دفاعی اور سیاسی غلطی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پہلی افغان جنگ ہوئی، جو امریکہ کی، ظاہر ہے امریکہ کے ایما پہ لڑی گئی، اس کو دنیا بھر کے مجاہدین جو ہے، جن کو اس وقت ظاہر مجاہدین کا نام دیا جاتا تھا، چاہے وہ اخوان المسلمین ہوں، چاہے وہ دوسرے ہوں، کوئی 50,000 کے قریب لوگ پاکستان آئے، جن میں زیادہ تر عرب اور افریقن کنٹریز کے مسلمز تھے. وہ آئے، انہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا، انہوں نے بھرپور جہاد کیا. اس کے بعد جب روس وہاں سے چلا گیا تو روس نے پاکستان کو ڈمپ کر دیا. اور وہ جو 50,000 کے قریب غیر ملکی لوگ تھے جو اب پوری طریقے سے ٹرینڈ تھے، ان کو سالہ سال کی جنگ میں اندازہ ہو گیا تھا، گوریلا وارفیئر کا اندازہ ہو گیا تھا. انہوں نے جب اپنے ملکوں کو واپسی کا راستہ اختیار کیا تو ان ممالک نے انکار کر دیا ان کو لینے سے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان میں پھر رک گئے، اور پاکستان میں رک کے پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو انہوں نے مختلف گروپس میں شمولیت اختیار کر لی. کچھ لوگ افغانستان واپس چلے گئے، کچھ لوگوں نے افغان گروپس کا حصہ بن گئے، کچھ لوگ جو پاکستان میں رہ گئے انہوں نے مختلف، چاہے وہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہوں، اسی طریقے سے چاہے وہ طالبان ہوں، القاعدہ ہوں، ان میں سے بے شمار خاص طور پہ عربس جو ہیں وہ القاعدہ کا حصہ ہو گئے. اگر آپ القاعدہ کی پوری کمپوزیشن دیکھیں تو القاعدہ میں آپ کو پاکستانی نظر نہیں آئیں گے. القاعدہ میں آپ کو اس کی جو دوسری آف شوٹس ہیں وہ تو اس میں تو پاکستانی شاید آپ کو نظر آئیں، لیکن القاعدہ کے اپنے فریم ورک میں کبھی بھی کوئی پاکستانی نہیں رہا. اوکے. تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو آج جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ یعنی 9/11 سے پہلے بھی اور پھر 9/11 کے بعد بھی یہاں وہ اتنے طاقتور ہو گئے، کیونکہ ٹرینڈ تو تھے ہی وہ، روس کے جانے کے بعد اسلحہ بھی ان کے پاس تھا بے شمار، تو وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے پرابلمز بن گئے. اور ہماری پرابلم جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر پہ رہتی تھی ہمیشہ انڈیا کے ساتھ، لیکن اب ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی انسیکیور ہو گیا، انسیف ہو گیا، کیونکہ یہاں سے وہ افغانستان جا کے کارروائیاں کرتے تھے، لڑائی لڑتے تھے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ چیز بڑھتی چلی گئی اور پھر 9/11 ہو گیا، اور 9/11 کے بعد پاکستان پہ جب پریشر آیا تو ہم ایک بار پھر امریکہ کی لڑائی میں پھنس گئے. یعنی پہلی جو لڑائی تھی اس میں امریکہ کی مکمل حمایت تھی، اس میں افغان مجاہدین کی مکمل تھی. اب وہ جو مجاہدین تھے وہ 9/11 کے بعد مجاہدین نہیں رہے تھے امریکہ کی نظر میں، وہ 9/11 کے بعد امریکہ کی نظر میں دہشت گرد تھے. لیکن پاکستان میں وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومتوں کے لیے ان کو ختم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ ان کے فالوورز بے انتہا ہو گئے. یہ نہیں تھے کہ وہ کوئی ایکٹیوسٹ تھے، لیکن وہ آئیڈیالوجی مائنڈ سیٹ جو عراق کے بعد ڈیولپ ہوئی، جو افغانستان کے بعد ڈیولپ ہوئی، جو امریکہ کے مظالم کے بعد ڈیولپ ہوئی، اس میں ایک سمپتھی کی ویو جو ہے ہمیں نظر آئی، اور اس میں جو بھی امریکہ کے خلاف لڑتا تھا اس کو پاکستان کے لوگوں کی بائی اینڈ لارج سپورٹ حاصل ہوئی. یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گردی کی سپورٹ کرتے، وہ ایلیمنٹس پاکستان میں بڑھتے چلے گئے کہ جی کل آپ ان کو مجاہدین کہتے تھے، آج آپ دہشت گرد کہتے ہیں، کل ہو سکتا ہے یہ دوبارہ مجاہدین ہو جائیں آپ کے لیے.
تو وہ جو چیز تھی اس نے ان گروپس کو منظم ہونے میں بڑا مدد کی انہوں نے، اور اسی وجہ سے ہمیں وہ نظر آتا ہے اس کا ایکسپل اوور. تو لیکن 2013 کے بعد پھر فائنلی، اور پھر 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول پشاور والا جو ہے واقعہ ہوا، جس میں کوئی 150 کے قریب بچے جو ہے بے ایمانہ طریقے سے بے دردی سے قتل کیے گئے، اس کے بعد پاکستان میں پورا نیریٹو تبدیل ہوا، پاکستان میں پورا ایک بیانیہ تبدیل ہوا. ٹھیک. اور پھر پہلی مرتبہ ہمیں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ اور لبرل وہ سب ایک پیج پر نظر آئے کہ نہیں، یہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن ہوا، کراچی میں بھی ہوا، جنوبی وزیرستان میں بھی ہوا، اور اس آپریشن کو بائی اینڈ لارج پاکستان کے لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی. بالکل مدر صاحب، آپ نے بڑی جو ہماری ہسٹری ہے اور جس طریقے سے یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم بھی اس کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو وکٹم آف سرکمسٹانسز کہہ تو سکتے ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ بھی قرار نہیں دے سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، کسی بھی چیز میں ہمارا فالٹ نہیں، کسی بھی چیز میں ہمارا قصور نہیں. ہم بھی تو آخر ہم نے اگر کسی کو اجازت دی اور ہم کسی چیز میں کودے ہیں، تو ہماری جو یہ ہسٹری میں جو ایسے لوگ شامل رہے اور جنہوں نے جو اتھارٹیز تھیں، جن کا یہ کام تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کہاں پر امریکہ کو انکار کرنا ہے، کہاں پر یس کرنا ہے، کہاں پر نو کرنا ہے، کہاں پر آپ کے ملک میں جو ہے وہ جہاد کے نام پر کیا کیا آ رہا ہے، کس طرح آپ کے معاشرہ تباہ ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا. میں نے تو شروع میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان نے دونوں جنگوں میں جو حصہ لیا، وہ میرے نزدیک اس سے سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو ہوا. اور اور پھر ہمارا ہم ایک زمانے میں ہماری جس طرح کی لیڈرشپ تھی، ملٹری لیڈرشپ تھی، یا اس طرح اسٹیبلشمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، وہ تو اس وقت یہی تھا کہ ان گروپس کی پشپناہی کی جائے. یہ تو بعد میں جب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ آپ اسی کا وکٹم ہونے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اتنا زیادہ اب پاکستان میں جو ریاست ہے وہ اس حد تک کمزور ہو گئی ہے کہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ انہوں نے انتہا پسندی کو اس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں آپ ان سے کمپرومائز تو کر سکتے ہیں، ان کو کرش نہیں کر سکتے. اور ان کو بڑی تعداد میں حمایت بھی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن پاکستان نے، میں نے کہا کہ پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ پھر ہمیں نظر آیا کہ 2013 کے بعد یہ ریئلائزیشن آئی کہ ان انتہا پسند گروپوں کو جن کو بائی اینڈ لارج کبھی کبھار اور اکثر کبھی ہم نے بنایا یا کبھی ہم نے ان کی اس پالیسیز کو صرف نظر کیا، اس کا نقصان ہمیں سب سے زیادہ ہوا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج ہم اسے ختم کرنے کی پوزیشن میں اس طریقے سے نظر نہیں آئے. لیکن پھر بھی جب ایک نیشنل کنسنسس بنا تو ہمیں نظر آیا کہ اس میں 2014 کے بعد جب آرمی نے آپریشن کیا شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، تو اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوئی. پہلے ایک کنسنسس بنایا گیا، پہلے طالبان سے مذاکرات تک کیے گئے اور ان سے شمالی وزیرستان اور ان علاقوں کو خالی کرنے کی بات کی گئی. لیکن جب وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی تو پھر آپریشن ہوا، اور آپریشن تو پاکستان کا بہت زیادہ وہ ہے. اب جہاں تک دوسرے ممالک میں چائنا کے مسلمز ہیں، تو اس کا جب آپ اس پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، اور جب چائنا سے ریئیکشن آتا ہے، تو ایون جس طریقے سے پاکستان کے بہت سی مذہبی جماعتوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے جو چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان ایریاز میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اگر ہم پاکستان کا انوالومنٹ پایا گیا تو پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہے وہ بہت سنگین. ایک وقت آیا تھا کہ چین نے برملا طور پہ پاکستان کو اکیوز کیا تھا کہ یہاں جو ہے اس طرح کی مداخلت وہ کی جائے. لیکن اس کا کمپیریزن ہم فلسطین سے نہیں کر سکتے. یمن میں جو کانفلکٹس ہے، یمن میں جو ایشوز ہیں، وہ بہت سیریس ایشوز ہیں. لیکن فلسطین کی جد و جہد آزادی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ ایون قائد اعظم کے بھی اگر آپ تقاریر اٹھائیں اس زمانے کی، تو اس وقت بھی وہ فلسطین کی جد و جہد آزادی کو سپورٹ کیا کرتے تھے. تو اس کو ہمیں دوسرے کانفلکٹ سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے.
یہ اسٹیٹ پالیسی بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یا مذہبی جماعتوں نے جب پہلی افغان وار ہوئی تو انہوں نے افغانستان میں جا کے جہاد کیا، وہ بھی امریکہ اور روس کے خلاف، لیکن جب دوسری سپر پاور امریکہ میں افغانستان میں آئی امریکہ، تو اس طرح آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ریاست اس وقت پہلی جنگ میں ریاست کی پالیسی حمایت حاصل تھی، ریاست کی پالیسی کے تحت ہم نے جا کے لڑائی لڑی تھی. دوسری جنگ میں ریاست کی پالیسی یہ نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے وہ جہاد نہیں کیا. دیکھیں پاکستان کا جو اس وقت ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پورے عرب اور مسلم ورلڈ میں پاکستان کی آرمی کو سب سے زیادہ ڈسپلن آرمی سمجھا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی ون آف دی بیسٹ آرمیز سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اور عرب ورلڈ میں تو پاکستان کی ایک مجبوری بھی ہے کہ عربز جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن عرب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کانفرنس، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسلامی سربراہ کانفرنس، میں نے کہا تھا کہ اسلامی ایک زمانہ تھا جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی، اس کی امریکہ نے مخالفت کی تھی 74 کے اندر. لیکن اب تو مجھے نہیں لگتا، اب تو یہ رولرز جو اس وقت جو رولرز ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کے، وہ اسرائیل، وہ امریکہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو روکا جائے اس طرح سے، لیکن وہ اسرائیل کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھڑا کر سکتے، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی محاذ کھڑا کریں گے. وہ یہ ضرور چاہیں گے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے رولرز جیسے بھی ہوں، لیکن جو عوام کے اندر، ان مسلم ممالک کے لوگوں کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے، تو اس سے ان کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی ریوولٹ نہ ہو، اندر سے پھر کوئی نئے گروپس کھڑے نہ ہو جائیں. اور یہ پورے عرب ورلڈ میں اس چیز پہ کنسرن شو کی جاتی ہے، اور پاکستان بھی اسی وجہ سے چاہتا ہے کہ چاہے وہ چائنا کو انوالو کرے، چاہے وہ ان کی کوشش یہ بھی رہی ہے کہ کسی طریقے سے سعودی اور ایران، جس کی اب خبریں آئی تھیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کا عمل شروع ہو گیا. یہ سب سے سگنیفیکنٹ ہوگا اگر چائنا اور اگر ایران اور سعودی عرب میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، وہ اپنے اس طرح کے اختلافات ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس کا بہت بڑا تعلق، اس کا بہت بڑا پھر اثر جو ہے وہ آئے گا. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو دنیا عرب ورلڈ میں اپنے آپ کا جو وہ بڑھا رہا ہے اپنا اثر و رسوخ، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ عرب ورلڈ کو ایران سے دور رکھے، اور ایران اور عرب ورلڈ جو ہیں وہ قریب نہ آئیں کسی طریقے سے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر ان کا فوکس ہی پھر اسرائیل ہوگا. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اب کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا دیکھتے ہیں کہ اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی بہت بڑی توقعات نہیں، کوئی ایسے ٹھوس اقدامات کی توقع نہیں ہے کہ جو وہ ایسے اقدامات کریں گے کہ جو فلسطینیوں کو لگے کہ عرب ورلڈ اب ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو مجھے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور دوبارہ بھی جو ہے کسی اور سیشن میں ہم کسی اور ٹاپک پہ آپ کے جو ایکسپیرینس ہے، واسٹ ایکسپیرینس، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تھینکس اے لاٹ.